नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सना निहायती वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत से बाबरकत बासआदत जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा जगह मस्जिद में जमा हैं। दुआ गो हूँ रब्बे कायनात हम सब का यहाँ आना, मिल बैठना, ज़िक्र अज़कार करना अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आलिजा मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू है। मुहर्रमुल हराम का ये आज पहला जुमा है। मुहर्रमुल हराम जब भी आता है तो अहले इस्लाम को आज से 15 सदियां पहले गुजरी एक दास्तान याद दिलाता है, एक वाक़या याद दिलाता है। वो वाक़या जिसे सुन के इंसान का दिल खून के आंसू रोता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार में से वो शख्सियत, वो ज़ाते पाक जिसके रुखसारों को मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूमा था, जिसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कंधों पे बिठा के सवारी करवाई थी, जिसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा शबाब अहलिल जन्ना में से करार दिया था, जिसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी खुशबू करार दिया था, वो ज़ाते बाला बरकात हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ी बेदर्दी के साथ करबला के मकाम पे शहीद किया गया। यकीनन ये दुख दर्द भरी दास्तान है। ज़रा सोचें, आज इस वाक़या को सुन के हर दर्द दिल रखने वाला इंसान रोता है, तो ज़रा सोचिए तो सही, जिस पे ये वाक़या गुज़र गया वो किस सूरत हाल में होगा। हम सुन के, सोच के
روتے بھی ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، اور یہ ان کی یاد میں بیٹھنا ہم اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں۔ لیکن قربان میں اس اپنے امام پہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہر وقت زبان پہ صرف یہی رہا، مولا اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ جس کے سامنے بیٹوں کی، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائیوں کی، دوست احباب کی لاشیں پڑی ہوں، اور اس حسین کا حوصلہ تو دیکھیے، اس کے باوجود وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے مخالفین کے ساتھ لڑنے کے لیے پھر بھی تیار ہے۔ آج تو دیکھیے تھوڑا سا گھر میں ایشو اور مسئلہ بن جائے تو جتنا بھی عقل مند اور سمجھدار انسان ہو، طاقتور انسان ہو، اس کے اعصاب یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتا، اس کے جسم میں سے ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح روح نکل گئی ہو۔ لیکن حسین تجھے دونوں ہاتھوں سے سلام، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود تب بھی تو رب کی بارگاہ کے اندر اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے پھر بھی گھوڑے پہ سوار ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا؟ شان جو مولا نے اتنی دی ہے، اس کے لیے مشکلات اور مصائب تو برداشت کرنے تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو حسنین کریمین، جب حسنین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے امام حسن و حسین دونوں۔ حسنین کریمین کی عمریں بہت چھوٹی تھیں، اور یہ صریح حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی معترض اعتراض کر سکتا ہے، اللہ معافی دے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ان چھوٹے ننھے شہزادوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے، یار یہ کیسے ہے؟ یہ تو اپنے بندے کو نوازنے والی بات ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ روایت کئی مسائل کا حل آپ کو دے رہی ہے۔ ایک، اب کوئی بچہ ہو، ہر بندے کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بڑا ہو کے تابع دار ہوگا یا نافرمان ہوگا۔ ہر بندے کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے عبادت گزار بنے گا یا نافرمان بنے گا۔ ہر بندے کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے دیندار ہوگا یا دین مخالف ہوگا۔ ہر بندے کو تو یہ نہیں پتا کہ چھوٹا بچہ یہ جو ہے یہ بڑا ہو کے محب رسول اور محب صحابہ و محب اہل بیت بنے گا یا مخالف بنے گا۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، جنہوں نے اپنے لختے جگروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے ان بیٹوں نے جو زندگی گزارنی ہے عین اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ میرے بیٹوں نے جو زندگی
زندگی گزارنی ہے یہ محب رسول، محب صحابہ و محب اہل بیت ہو کے گزارنی ہے. یہ جو میرے بیٹوں نے زندگی گزارنی ہے یہ میری شریعت کے احکام کے مطابق گزارنی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے ان دو بیٹوں نے اتنی بڑی قربانیاں دینی ہیں کہ جس کے صدقے میں انہیں جنتی جوانوں کا سردار میں آج بنا کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، اور اس صلح کا بھی میرے مصطفیٰ نے پہلے بیان فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور ان قریب دو عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اب دیکھیے تو صحیح، ابھی 7 سال عمر ہے اور میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ بیٹا میرا سردار ہے اور یہ صلح بھی کروائے گا، اور جن کے ساتھ صلح ہوگی وہ بھی مسلمان ہوں گے. یہ آج بڑا ایشو بنا ہوا ہے. ایک تو غیر ہے، غیر تو چلو غیر صحیح، اپنے بھی کچھ کہیں جہالت کی وجہ سے یا ناواقفی کی وجہ سے دوسروں کی بولیاں بول رہے ہیں. یقیناً میں ایک ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا نظریہ بھی یہی ہے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو یہ جنگ ہوئی ہے اس میں حق بھی مولا مرتضیٰ پہ تھے، یعنی حق مولا مرتضیٰ کی طرف تھا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان یہ جو مرتبے ہیں نا، یہ اتنا فرق ہے حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے اتنے بلند ہیں کہ آپ گن اور شمار نہیں کر سکتے. توجہ رہے، آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. میں کہوں کہ ارب درجے یا کھرب درجے بلند ہیں تب بھی یہ بات شمار میں آ رہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں بے شمار درجے حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں. لیکن ہماری زبانیں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے خاموش ہیں کہ وہ بھی میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں. انہوں نے ایک اجتہاد کیا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی اس پہ تفصیلی بات کریں. جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم یعنی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ وقت بن گئے، اور حضرت امام حسن کی خلافت راشدہ ہے، خلافت علی منہاج النبوہ ہے. یہ 6 مہینے حضرت امام حسن نے خلافت فرمائی، اور 6 مہینوں کے بعد وہ میرے مصطفیٰ کا فرمان سچ کر دکھایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی. اب یہ بہت بڑی قربانی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ ایک ہی مسجد کے لیے 2 امام اگر آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں، امام ایک مسجد نہیں چھوڑتا. یا ہمارے ہاں یہ بی ڈی چیئرمین کے الیکشن ہوتے ہیں، کوئی ایک بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. یعنی کرسی اگر کہہ لیں، یہاں تو کرسی کی بات ہی نہیں ہے، لیکن خلافت ہو اور مسلمانوں کی اور کئی مربع میل پہ پھیلی ہوئی ہو، اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے حضرت امیر معاویہ کو بنا دیں تو یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، لیکن اس زبان پہ ایک لفظ بھی شکوے کا نہیں لایا، شکایت نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح، کسی کے بھائی کی بلکہ بوڑھے ماں باپ کی بھی میت سامنے پڑی ہو، وہ بھی ایسے ایسے جملے بولتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کیا کہیں جی غم میں ہے، لیکن میرے امام تجھے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ تیرے سامنے تیرے بیٹوں کی لاشیں پڑی ہیں، بھائیوں کی لاشیں پڑی ہیں، بھتیجوں کی لاشیں پڑی ہیں، بھانجوں کی لاشیں پڑی ہیں، دوست احباب کی لاشیں پڑی ہیں، اس کے باوجود بھی میرے امام کے لب پہ ایک ہی جملہ ایسا نہیں آیا جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو۔ ذرا بولو یار سبحان اللہ۔ کیوں کہ میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اب اتنا بڑا اعزاز ملا ہے تو اس کے پیچھے قربانی ہوئی ہے، تو دیکھیں نا قربانی کتنی بڑی دی ہے۔ اور پھر دیکھیے اہل بیت کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی تاکید کی ہے، اپنی امت کو بڑا سمجھایا، تاکید کی ہے۔ یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خما۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن ہمیں خطبہ دینے لگے، اور یہ کس جگہ پہ؟ فرمایا خم کے مقام پہ، خم کے مقام پہ۔ آگے وضاحت فرمائیے بین مکہ والمدینہ، یہ جو خم کا مقام ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ فحمد اللہ وثنى علیہ، پہلے تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اب اس آمنہ کے لال کی حمد و ثنا بھی وہ کیا لاجواب اور لازوال ہوگی کہ جن کے دین کو آج 15 صدیاں بعد ہم میں سے بھی کوئی اچھے انداز میں پڑھ لیتا ہے اور پھر بیان کرتا ہے، لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں، اس خود آمنہ کے لال کا انداز کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب راوی کہتا ہے پہلے تو حمد و ثنا بیان کی، ووعظ وذکر، اور ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی۔ کنہیں؟ جو سامنے تھے خم کے مقام پہ، صحابہ میں سے وہ جو سامنے تھے ان کو خطبہ دیا، اور خطبہ دیا خم کے مقام پہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر راوی کہتا ہے ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی۔ اب واعظ و نصیحت کے بعد، اما بعد، واعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا الا ایھا الناس، خبردار ہو لوگو۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے، میرے جیسا خطیب بھی ہو، جیسا تیسا بھی بیان کر رہا ہو، کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی توجہ میری طرف ہو، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، خطبہ امام الانبیاء ارشاد فرما رہے ہوں اور سامعین کوئی مظفر پور کے لوگ نہیں، سامعین صحابہ و اہل بیت ہوں، تو کیا یہ انسان کی عقل سوچ سکتی ہے کہ ان کی توجہ کسی اور کی طرف ہوگی؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ یقیناً ایمان اور عشق و محبت یہ چیز گواہی دے گی کہ آج کا 15 صدی کا مولوی بھی خطاب کر رہا ہو اور خطاب آمنہ کے لال کا ذکر ہو تو لوگوں کی توجہ نہیں ہٹتی، اور جب امام الانبیاء خود خطیب ہوتے ہوں گے تو پھر سامعین کی توجہ کس وقت دوسری طرف ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے یہاں بھی الا ایھا الناس کا جو جملہ ہے یہ ایک مرتبہ اپنی طرف اور زیادہ توجہ کرنے کے لیے ہے، یعنی بیر سے تو بیان ہر ایک بندہ سن رہا ہے،
ہر ایک کی نگاہ اسی طرف ہے، ہر ایک کے کان اسی طرف ہیں، بلکہ جسم کا ہر عضو، ہر لوں کان بن کے متوجہ مصطفیٰ کی طرف ہے۔ لیکن اس جگہ پہ مصطفیٰ فرمایا الا ایھا الناس، خبردار ہو لوگو، یعنی اب اس کے بعد اور خاص بات ہے۔ پہلے بھی آمنہ کے لال کے لبوں سے جو نکلا ہے وہ عام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جہاں توجہ دلائی کہ اب میں اس سے بھی زیادہ خاص بات کر رہا ہوں۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ۔ لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں، انسان ہوں، ان قریب میری طرف اللہ کا پیغام آنے والا ہے، میں اس کو لبیک کہوں گا، میں اس کو قبول کروں گا، لبیک قبول کروں گا۔ جو پیغام اللہ کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے یہ ایک خاص سمت اشارہ ہے، ایک خاص توجہ دلائی جا رہی ہے۔ لوگوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، انسان ہوں، ان قریب میری طرف ایک خصوصی پیغام آنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ رب میری طرف پیغام بھیجے گا، میں اس کو لبیک کہوں گا۔ اب اگلی بات فرمایا وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، لیکن خبردار ہو لوگو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں۔ اب دیکھیے ذرا خطبے کا انداز تو دیکھیے، پہلے واضح و نصیحت، پہلے حمد و ثنا، پھر واضح و نصیحت، پھر ایک مرتبہ توجہ، پھر اپنی طرف اشارہ کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہوں، پھر فرمایا وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، لیکن میں جانے سے پہلے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، اور وہ کون سی ہیں؟ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی چیز اللہ رب العزت کی کتاب ہے جس کے اندر ہدایت اور نور ہی نور ہے، ہدایت ہی ہدایت اسی میں ہے، نور ہی نور اسی میں ہے۔ پہلی چیز جو تمہارے اندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ۔ اللہ رب العزت کی اس کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور پھر آپ نے کتاب اللہ کی باقی تعلیمات کی طرف ترغیب دلائی، یعنی پہلا تو اشارہ فرمایا کتاب اللہ، فرمایا جس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور اس کو پڑھو، اس کے احکامات پہ عمل کرو، باقی اعمال کے بارے میں ترغیب دلائی۔ دوسری چیز ثم قال، پہلی چیز قرآن آ گیا، ہدایت اسی میں ہے، نور اسی میں ہے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناؤ، یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ ثم قال، پھر فرمانے لگے وَأَهْلُ بَيْتِي، میری اہل بیت۔ اب ذہن میں رہے کہ وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ کا لفظ فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ میں نے چھوڑی ہے، دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، اپنی اہل بیت تمہارے اندر چھوڑی ہے۔ اب آمنہ کے لال کا انداز کیا ہوگا؟ ذرا عالم تخیلات میں تو جائیں کہ کیسا انداز ہوگا، اور صحابہ کا آگے سامعین کا انداز کیا ہوگا کہ جب میرے مصطفیٰ ترغیب دلا رہے ہیں، نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں، اپنے آنے والی امت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں لازم کر لو۔ آگے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اب یہ جملہ ذرا اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ذرا بولو یار، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اب کوئی بندہ کسی حوالے سے کسی کو نصیحت کرے، کہتا ہے یار یہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. کوئی بھی بندہ کہہ لے، بندے کی زندگی کا پھر یہ معمول ہوتا ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی اس بندے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا. تو اب اہل بیت کے بارے میں آمنہ کے لال نے ایک نہیں 3 مرتبہ فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي. او لوگو، میری اہل بیت، اللہ سے ان کے بارے میں، میری اہل بیت کے بارے میں ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اب توجہ تو کیجئے کہ آمنہ کے لال صرف ایک ہی بار فرما دیتے تو وہ تو ان لبوں سے جملے نکلے تھے کہ جن لبوں سے کوئی لفظ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بغیر نکلتا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی وحی کی بغیر نکلتا ہی نہیں ہے. وہاں ایک نہیں، یہ توجہ بھی ہے، جھنجھوڑنا بھی ہے، اور انسان کو یہ باور بھی کرانا ہے کہ یہ کتنے خاص ہیں کہ آمنہ کے لال نے 3 مرتبہ ان کے بارے میں فرمایا کہ میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اب یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری کے بعد مسلم کا سیاہ ستہ کے اندر مسلم کا مقام ہے. 3 مرتبہ میرے مصطفیٰ کا فرمانا یہ کوئی کم بات نہیں ہے یا کم مقام نہیں ہے. ایک اور جگہ پہ روایت اسی طرح ہے، تھوڑے سے لفظ اور ہیں، اس کے راوی بھی حضرت زید بن ارقم ہیں، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. میرے بعد میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ ساری چیزیں کس لیے کہ ہم گمراہ نہ ہوں. میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ما انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اب اگلی بات ذہن میں رکھیے، لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیے جس کے بعد قرآن بھی ہو، محبت اہل بیت بھی ہو، وہ بندہ گمراہ نہیں ہے. اور جس کے پاس، بلکہ روایت کمپلیٹ کر کے میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں، فرمایا احدہما اعظم من الآخر، فرمایا یہ دونوں ایک سے بڑھ کے ایک بلند ہے، اعظم ہے، بلند مقام و مرتبہ رکھنے والا ہے. قرآن بھی اعظم ہے، میری اہل بیت بھی اعظم ہے. یہ ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں. فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ رب العزت کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے. یعنی یہ کتاب ہے، یہ مثال دی ہے اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے کہ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ آسمان کی طرف سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی اللہ کی رسی ہے. اب مجھے بتاؤ، جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہو، وہ بندہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، اگلی بات، وَإِتْرَتِي اہل بیتی، اور دوسری چیز جو میرے مصطفیٰ نے پہلے ایک اجمالاً بیان فرمایا، پھر تفصیلاً بیان فرمایا. اجمالاً 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے لٹکی ہوئی رسی ہے اللہ کی طرف سے،
زمین کی طرف یعنی لٹکی ہوئی ہے. دوسری چیز میری اہل بیت و اطرتی، میری اطرت، و اہل بیتی، اور میری اہل بیت. یہ جملہ اطرت سے مراد بھی اہل بیت ہے اور اہل بیت سے مراد بھی اہل بیت ہے. اب دیکھیے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. ذرا بولو یار سبحان اللہ. دونوں جدا نہیں ہو سکتے. کوئی کہے میرے پاس قرآن ہے لہذا حبل ممدود من السماء الى الارض میرے پاس ہے، مجھے اہل بیت کی محبت کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا نہیں، وہ اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہے. اور کوئی تو کہے ہمارے پاس اہل بیت ہے، ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، یا قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے، کہے نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآن سچا نہیں ہے، یا یہ قرآن پورا نہیں ہے، یا اس قرآن میں کچھ آگے پیچھے کر دیا گیا ہے، یا اس قرآن کے اندر کچھ چیزیں نکال دی گئی ہیں. ایسا بندہ بھی اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہے. سچا وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محبت اہل بیت. سبحان اللہ. محبت اہل بیت اور قرآن. میرے مصطفیٰ فرما رہے وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دنیا میں بھی کبھی جدا نہیں ہوں گے. اور کب؟ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا حوض کوثر پہ یہ دونوں اکٹھے ہو کے میرے پاس آئیں گے. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. آج فرقوں نے تقسیم کر دیا ہے. آج فرقوں نے، کوئی تو کہتا ہے کہ ہمارا سب کچھ اہل بیت ہے، لیکن قرآن کی بات آتی ہے تو ان کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، ان کی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا علم جواب دے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے، قرآن امام مہدی کے پاس ہے، وہ تشریف لائیں گے اور وہ قرآن لے کے آئیں گے جس کے اندر 70,000 آیات ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کچھ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس قرآن میں سے 10 سپارے نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق نے ہٹا دیے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت کی شان کے اندر جو آیتیں تھیں وہ صحابہ نے نکال دی ہیں. اس ظالموں، پھر محب اہل بیت تم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس قرآن پہ تو 100% یقین رکھنا ہوگا. اور قرآن جو واضح لفظوں میں تمہیں گواہی دے رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ مولا فرماتا ہے اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. 3 مرتبہ میں نے یہ اس لیے پڑھا ہے کہ یہ جملے پہ توجہ رہے. جو کہتے ہیں قرآن کے اندر رد و بدل ہو گیا ہے، وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کو قادر نہیں مانتے. جب رب فرماتا ہے میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اگر آپ رد و بدل مانتے ہیں تو پھر اللہ کی حفاظت کدھر گئی؟ جب اللہ کی حفاظت مانو گے تمہارا ایمان یہ گواہی دے گا کہ یہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. بے شک صحابہ نے اس کو اکٹھا کیا ہے، لیکن قربان میں ان صحابہ پہ. یار جو صحابہ مصطفیٰ جہاں سے گزرے تھے اور گزرتے ہوئے اگر ہاتھ کو اٹھایا تھا، وہ صحابہ اسی طرح وہاں سے کسی وقت بھی گزرے ہیں تو ہاتھ کو اٹھاتے ہیں بلا وجہ. وہ صحابہ قرآن کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں؟ یہ کسی مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. مومن کا عقیدہ وہی ہے کہ قرآن سچا ہے، قرآن کے اندر ایک لفظ کی بھی رد و بدل نہیں ہے. دوسرے ایک تو یہ ہو گئے، انہوں نے کیا سے کیا کر دیا، واللہ اللہ رب العزت رحم فرمائے. دوسرے وہ جنہوں نے قرآن کی رٹ لگائی ہے، جو سب کچھ بھول گئے، مصطفیٰ کی عزت بھول گئے، مصطفیٰ کے اہل بیت کو بھول گئے. وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن ہے، بس قرآن ہے، بس قرآن ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرب قیامت کے اندر کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، تم حیران اور دنگ رہ جاؤ گے. اور قرآن پڑھ کے
وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں گے کہ تم دیکھتے جاؤ گے اور حیران رہتے جاؤ گے، اور ان کی عبادتیں اتنی ہوگی کہ ان کے سامنے تمہاری عبادتیں تم کہو گے ہماری تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کا قرآن اس گلے سے نیچے نہیں جائے گا۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب، اس گلے سے نیچے قرآن نہیں جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، جو کہتا ہے یزید سچا تھا وہ مومن ہے؟ جو کہتا ہے یزید رحمہ اللہ، کیا وہ مومن ہے؟ جو کہتا ہے یزید برحق خلیفہ تھا وہ مومن ہے؟ یا وہ جو کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک میرا امام حسین علیہ السلام یہ باغی تھے، کیا وہ سچا ہے؟ یا حضرت امام حسین کے بارے میں زبان تان کھولتے ہیں، کیا وہ سچے ہیں؟ نہ وہ سچے تھے نہ یہ سچے ہیں۔ سچا وہ ہے کہ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ اور اہل بیت کی محبت ہو اور قرآن اس کی زبان پہ ہو، سبحان اللہ، قرآن کے احکامات کو بھی مانتا ہو اور محبت اہل بیت بھی اس کے دل میں ہو، کیونکہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر تم جدا دیکھو گے، کسی بھی مکتبہ فکر کے پاس بیٹھو، کسی بھی انسان کے پاس بیٹھو، اور اگر گفتگو کرتا ہے اور ایک چیز کو پکڑتا ہے، اس حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ سچا نہیں ہے۔ سچا وہ ہوگا جو قرآن کی بھی بات کرے گا اور اہل بیت کی بات بھی کرے گا۔ آخری بات، اور پھر میں اہل بیت کے بارے میں وضاحت کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ یقیناً گرمی بھی ہے، میری طبیعت آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے 2-3 دن سے بخار ہے، گلے سے محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ موضوع ایسا ہے۔ میں نے صرف 2 روایتیں پڑھی، حالانکہ میں کتاب اس لیے لایا تھا تھوڑی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، بھئی چلو دیکھ کے بھی پڑھیں گے، اور بہت ساری روایتیں ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن وقت کی کمی بھی ہے، موسم کی شدت بھی ہے۔ پھر آپ حضرات اللہ ہی آپ پہ رحم کرے، آپ بھی عین وقت پہ تشریف لاتے ہیں، بھائی امام سے اللہ اکبر کریں اور ہم بھی شامل ہو جائیں اور پھر ہمارا بھی جمعہ ہو جائے۔ بس یہی میں آپ سے کئی مرتبہ یہ گزارش کر چکا ہوں، آپ وقت پہ تشریف لایا کریں۔ یہ چند جملے ہو سکتا ہے یہ فقیر نہ رہے اور آپ کو یہ چند جملے بھی نصیب نہ ہو، یہ اللہ کا فضل سمجھے، ورنہ مساجد آپ نے دیکھ لی ہیں، بڑی بڑی مساجد، خوبصورت مساجد، لیکن جمعہ خطبہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یا صرف نعت پڑھی جاتی ہے یا صرف کچھ کلام یا خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے جمعہ کا نماز کر لی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل سمجھے کہ آپ کو ہم دین بلا عوض آپ کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اہل سنت کا نظریہ۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات یہ بھی شامل ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہاں یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں۔ اب سیاق و سباق کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلی والی آیات اور اس سے بعد والی آیات، انہیں سیاق و سباق کہا جاتا ہے۔ یہ 22ویں سپارے کو آپ لیں، یعنی 21 کے آخری چند سطروں سے یہ پورا چیپٹر شروع ہو جا رہا ہے، وہاں سے آپ پڑھیں اور 22ویں کے ایک رکوع کمپلیٹ ہونے تک، بلکہ اس سے بھی ایک آیت آگے ہے، اس تک آپ پڑھیں، سارا ذکر یہاں ازواج مطہرات کا ہے، اور اسی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلی بات اہل سنت کا عقیدہ، اہل سنت کا نظریہ کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں، اور جب بھی لفظ بولا جاتا ہے گھر والے تو اس سے پہلا جو فرد ہوتا ہے وہ زوجہ ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ہمارے ہاں بڑا ایشو ہے، اہل بیت 5 تن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھئی قرآن کو تو پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ پورے سیاق و سباق کو آپ جس کا ترجمہ اٹھا کے جہاں کہیں بیٹھ کے
آپ اس ترجمے کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ سارا ذکر پہلے بھی ازواج کا ہے اور بعد میں بھی ازواج کا ہے۔ اچھا یہ بات بھی ہو گئی۔ دوسری بات، جب یہ آیت نازل ہوئی، اب ہیں حدیث سے ثابت اہل بیت، وہ بھی برحق ہے، پہلے قرآن کی نص سے ہو گئے، دوسرے بھی اسی طرح۔ یاد رکھو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب، دوسری ہے غیر مطلوب۔ مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس وحی کو قرآن کہتے ہیں، اور جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کو مصطفیٰ کا فرمان کہتے ہیں۔ ذرا بولو یار سبحان اللہ، اتنی قیمتی بات آپ خاموشی سے کھا گئے، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ پہلی بات بھی برحق قرآن ہے، یہ مطلوب وحی ہے، اور دوسری بات بھی برحق ہے وحی لیکن غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اب دیکھیے، اور قربان میں کہتا ہوں کہ یہ پیٹ کے چکر میں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تفریق پیدا کی ہے۔ اگر یہ پیٹ کا چکر نہ ہو تو یہ صحابہ و اہل بیت دونوں شیر و شکل ہیں۔ اب جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی مسلم کی ہے، اور اس کو روایت کرنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب اما عائشہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، جو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اہل بیت کے دامن کو پکڑے بیٹھے ہیں، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، وہ جملے بھی میرے زبان پہ آئے میرا جسم کانپتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، امام مہدی جب آئیں گے تو حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کے اس پہ حد زنا قائم کریں گے۔ اتنا بڑا جھوٹ اور ظلم، جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، حالانکہ سیدہ عائشہ وہ عورت ہے کائنات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک، صبح قیامت تک واحد عورت سیدہ عائشہ ہیں کہ جس کی شان کے اندر، جن کی پاکی بیان کرنے کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ عائشہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو ایک فوٹو دے کے اس کے اوپر ریشمی کپڑا پہنا کے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیا اور فرمایا مصطفیٰ کو دکھاؤ یہ تمہاری دنیا کے اندر بھی بیوی ہے اور جنت کے اندر بھی بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں بکواس کرے؟ آپ اسے مومن کہیں گے؟ آپ مومن کہیں گے اسے؟ یار بولو تو صحیح، نہیں تو پولیس پکڑ دی، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور ہم حق بیان کر رہے ہیں، ہمارا کسی پہ کوئی طعن و تشدید نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اور ہمارا اس منبر پہ بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو حق سمجھانا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راویہ ہیں جو کہتے ہیں نا صحابہ اور اہل بیت میں، یا صحابہ اہل بیت اور ازواج میں آپس میں اختلاف تھا۔ اگر مجھے بتاؤ میری کوئی تعریف کرنا چاہتا ہو اور میرا مخالف ہو، کیا وہ تعریف کرے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج کل تو حالات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی واقعتاً خاصیت بھی ہو اور اختلاف بھی نہ ہو تب بھی لوگ اس کو بیان کرنے نہیں دیتے۔ بھائی چھوڑو یار، یہ صورتحال ہے۔ لیکن امی عائشہ صدیقہ، اور یاد رکھو دوسری بات قرآن کی ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے شادی فرمائی ہے وہ ساری کی ساری عورتیں قرآن کہتا ہے مومنوں کی ماں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں مجھے بتاؤ، جملہ ذرا میں سخت بولنے لگا ہوں لیکن یہ کان، دل کے کان کھولیں، اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں پہ طعن و تشنیع کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جتنی بھی گندی کوئی ہو، بیٹا کبھی ماں پہ بارے میں ایسے بکواس نہیں کرتا، اور کوئی کہے کہ ماں تو ہے لیکن اس کے اندر عیب تھا، اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو اما عائشہ صدیقہ پہ طعن و تشنیع کرتا ہے۔ اب آخری بات سنیے، بس میرے خیال میں آپ کی زیادہ ہی کچھ
ٹائم ہو گیا لیکن آخری روایت سمجھنے پچھلی ساری گفتگو آپ کو سمجھ آئے گی. پہلی بات اہل بیت سے مراد ازواج. دوسری بات قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداتن وعلیہ مرتن مراحل من شعر اسودہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت ایک اونی منقش جس پہ نقش بنے ہوئے تھے. منقش ایک نقش ہے, ایک یہ ہے کہ اس پہ ہیرے جواہرات, یہ ہیرے جواہرات نہیں اللہ معافی دے, اس کے اوپر شیشہ تھوڑا سا لگا ہوا تھا منقش. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ اس پہ نقش تھا. نقش کسی جاندار کا نہیں تھا, یہ کیونکہ جاندار کا نقش والا منع ہے. چادر اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے. فجاء الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فادخل. حضور نبی علیہ السلام صبح کے دن ایک وقت دن صبح کے وقت باہر تشریف لائے. ریشم یہ چادر تھی اونی چادر منقش چادر, وہ آپ نے پہنی ہوئی تھی. حضرت حسن ابن علی آئے, آپ نے اس چادر کے اندر اسے داخل کیا. ثم جاء الحسین فدخل. پھر حضرت امام حسین آئے, آپ نے پھر اسے بھی چادر کے اندر داخل کیا. ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ عالمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئیں, آپ نے انہیں بھی اس کے اندر داخل فرمایا. ثم جاء علی فادخلہ. پھر حضرت علی تشریف لائے, انہیں بھی اس کے اندر داخل کیا. اب انداز کیا تھا ایک اور روایت کے اندر ہے, ایک ران پہ امام حسن بیٹھے ہیں, دوسری ران پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں, سامنے مولا مرتضیٰ ہیں, پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور بعد میں ہے کہ سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, پیچھے مولا مرتضیٰ ہے. اب اگلے جملے ثم قال, پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت, تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل صاف کر دے. یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے. اب اللہ کا ارادہ, اب دیکھیے یہ بھی اہل بیت ہیں جنہیں حدیثی اہل بیت بھی کہتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا مولا یہ بھی میری اہل بیت. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کی شان بہت بلند ہے, میرے جیسا ناقص العلم ان کی شان کیسے بیان کر سکتا ہے. ہم تو بیان بھی اس لیے کرتے ہیں کل قیامت کا دن ہو, نفسا نفسی کا عالم ہو, جس دن والدین اولاد دوست احباب رشتہ دار سب چھوڑ جائیں, اگر اس دن ہی اہل بیت کی نظر عنایت پڑ جائے تو اس فقیر کی بگڑی بن جائے. میں تو کہوں گا کہ یہ دنیا ہی سبری ہوئی ہے اور آخرت ہی سبری. سبحان اللہ رب العزت ہمیں محبت اہل بیت کما حق عطا فرمائے. آخر دعوانا